मिस्टर आरिफ साहब, क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू जनाब। सर, मेरी जर्नी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी टफ गुज़री है, तो ज़रा हम्म, रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। मैं इनको जी सर, कोई जल्दी-जल्दी बात नहीं। कवर करूँगा। जी सर, जी सर। अ शेफ़, पहला क्वेश्चन है मेरा ये कि मेरा एथीइज़्म से इस्लाम पे पहले मेरा कन्वर्जन हुआ है। तो उसके हम्म, बाद मैं स्कूल ऑफ थॉट्स पे ज़रा गुज़रा हूँ, तो मुझे कुरान पढ़ा और किताबों का पता चला कि बेसिक डिफ़रेंस क्या है शिया स्कूल ऑफ थॉट में और हम्म, सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में। ब्लाइंड फॉलोइंग मेरे शुरू से नहीं थी, तभी मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया था अपने बचपन में ही। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है सर, कि जो 12 आइमा की हवाले से नस मौजूद है आपके पास, आपकी शिया कुतब में, वो क्या अहले सुन्नत कुतब में भी क्या उसका हवाला जी मुतबर बिल्कुल किताब बिल्कुल। में? यहाँ पे आप प्लीज़ मेरे चैनल पे चले जाए ना। यहाँ पे एक मुनाजरा हुआ था 12 अइम्मा अलैहिस्सलाम के नस पर। काजमी साहब, वो मौलवी का क्या नाम था? वो लाहौर से एक पगड़ी वाला था। एक मिनट में, काजमी साहब आपको याद है क्या नाम था? अ, हाँ, वो अजीब सा इमामा शक्ल शरीफ था। पहन के जो बरेलवी आए थे ना, हाँ, बरेलवी आए बरेलवी थे आए जो थे। इमामा शरीफ हाँ, वो एक मिनट, अगर उसका की। लिंक मैं यहाँ पे निकाल दूँ, लिंक उस मैं सर्च करता हूँ अली अपने आसिफ होस्ट थे, अली आसिफ होस्ट थे, आली 12 आसिफ के इमाम साथ पे हुआ। हुआ था मुनाजरा। नाम मैं भी भूल गया उनका। आप सर्च करें ना मेरे यूट्यूब चैनल पे नाम 12 मैं इमाम पर मुनाजरा, तो उसमें हमने हवाले दिखाए थे अहले मैं दे सुन्नत के दूंगा, कुतुब से। हाँ, आप मैं दे दूंगा हाँ, आपको, मैं निकाल के दे अगर दूंगा। आपको या मिल जाता है ना, दूसरा अभी मेरा अभी उसका लिंक भेज दें ताकि मैं उसको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूँ, उसका उसका नो टाइटल इश्यू, वगैरह। थैंक यू। ओके, सेकंड ओके। क्वेश्चन ये है, मैं टाइम कम से कम टाइम में जी ज़्यादा सर। चीज़ें कवर करनी है। शिया मज़हब में सर इतनी खराबियाँ क्यों हैं प्रोमिनेंट तौर पर? अवाम क्यों इतनी जाहिल और दीन से दूर है, जबकि वो अहले बैत से के नाम से वाबस्ता करती है अपने आप को बचपन से बाय बर्थ, और जबकि अहले सुन्नत थोड़ा अमली तौर पे दीन के करीब नज़र आते हैं, नमाज़ वगैरह की पाबंदी करते हैं। अल्लाह नहीं शियत माने। में ये चीज़ नहीं है। ये खराबियों की बेसिक वजह क्या है? रूट क्या है ये इसकी? हमने जो देखा है, ये नमाज पढ़ते हैं, यानी हमने जहाँ पे हमने जिन शियों के साथ पले बढ़े हैं, वो सब नमाजी थे। हुँ, यानी ऐसे अफराद जो नमाज ना पढ़ते थे, कम थे, यानी बहुत कम थे। हमने जिन शियों को ठीक है। देखा है, हाँ जी, जी हाँ। हुँ, ये हो सकता है आपके पाकिस्तान, पंजाब में ऐसे इलाके हैं जहाँ शिया प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं करते। अहले सुन्नत भी बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन हमने जो देखा है यस। सब, मसलन हमारे यहाँ इस तरह था कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता था, तो उसके साथ लोग खाना नहीं खाते थे एक दस्तरखान पे। ये नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है ना? हुँ, अगर कोई शख्स माह अच्छा। रमज़ान में रोज़ा नहीं रखता था, तो ये तो बहुत बड़ी ऐब थी कि फ़लाँ शख्स यानी लोग, अगर कोई रोज़ा खाता भी था ना, तो वो छुपा के लोगों से छुपा के, यानी लोगों को अगर पता चलता कि ये रोज़ा नहीं रखता, तो सब उसको, हुँ, यानी उसकी बेइज़्ज़ती होती है, लोग उसका एहतराम नहीं करते। अ, हुँ, मसलन कोई अगर कोई पैसे वाला आदमी होता, हज पे नहीं जाता, सब उसको बुरा कहते हैं कि कैसा बेदीन आदमी है, ये हज पे नहीं जा रहा, ठीक है ना? तो हमने जो देखा, अपनी ठीक। आँखों से देखा है कि ये यानी उस सर, ज़माने में लोग काफ़ी मज़हबी थे। अब देखें, लोग बहुत सारे जो यूरोप गए, अमेरिका गए, ठीक है ना? बहुत सारे नौजवान जो है वो सेक्युलर बन चुके हैं। वो सिर्फ़ शियों में नहीं, अहले हुँ, सुन्नत में भी हैं। लेकिन मज़हबी हज़रात आज भी बहुत हैं, ख़वातीन हैं जो बहुत हिजाब रखती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, हुँ, तहज्जुद हुँ, पढ़ती हैं। बाज़ शिया फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं कि ज़ाहिर में वो मज़हबी नहीं लगते आपको। यानी बहुत सारी शिया हुँ, फ़ैमिलीज़ ऐसे हैं कि ज़ाहिर में वो बहुत सेक्युलर लगते हैं। यानी उनके ख़वातीन हुँ, हिजाब हुँ, नहीं करती, लेकिन वही बहुत ही नमाज़ी होते हैं। बहुत ही नमाज़ी होते हैं, हुँ, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। यानी वही ख़वातीन जो हिजाब नहीं सही। करती ना, ये अजीब है। हिजाब नहीं करती, लेकिन तहज्जुद हुँ, वग़ैरह सब वो कुरान पाक की तिलावत करती हैं, अक़ीदा उनका बहुत अच्छा होता है, बस वो बाज़ उमूर में वो प्रैक्टिस नहीं करते। जी, और ये दोनों बेनमाज़ी दोनों के दोनों तब शियों में भी है, अहले सुन्नत में भी है, सिर्फ़ शियों में नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ये इन्होंने लिंक भेज दिया, अब मैं आपको लिंक आज दिखा दूँ। जी सर, अगला सवाल क्या है आपका? बेनमाज़ी के साथ रवैया क्या कहा? क्या हुक्म है? आइमा ने, रसूल ने क्या, बेनमाज़ी मुसलमान हो तो क्या उसकी मदद कर बेनमाज़ सकते अगर हैं? कोई देखें, नमाज़ अगर कोई नहीं पढ़ता, देखिए अहले सुन्नत अगर नमाज़ पढ़े या ना पढ़े उनका तो फ़र्क ही नहीं है ना, क्योंकि वज़ू बातिल है, नमाज़ उनका बातिल है, सब कुछ उनका गलत है। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ता, तो उसको और काफ़िर के दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं है। बहुत सारे अहादीस में है कि मुसलमान और काफ़िर के दरमियान एक ही पर्दा है, और वो नमाज़। अगर कोई तारिक नमाज़ है, तो उसमें और काफ़िर में फ़र्क नहीं है। ठीक है ना? सही है। हाँ जी। सर, ये जो
اسماعیلی شیعہ ہیں، شیعہ کتنی قسم کے تھے رسول اور امیر المومنین کے وقت میں؟ اس ٹائم بھی کیا کوئی تھوڑا بہت ان کی ڈویژن تھی آپس میں؟ نہیں نہیں، یہ تو بعد میں بنے ہیں، یہ تو بعد میں بنے۔ دیکھیں وہ 12 اماموں کا آپ پوچھ رہے تھے نا، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، یہ ہاں یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے وہ ڈیبیٹ، مناظرہ آپ کو عقیدہ واٹس ایپ پہ منصوص دے من دیا میں اللہ۔ نے لنک۔ ہاں میں نے یہی میں نے آپ کے چیٹ سے میں نے آپ نے اٹھا رہا ہے، مناظرہ ڈیبیٹ عقیدہ امامت شیعہ سنی مولوی عبد الرسول ورسز شیخ حسن اللہ یاری، اس کو آپ سرچ کریں، یہ 6 مہینے پہلے ہوا تھا، اس کی تاریخ بھی ہے 15 مارچ 2025 کو، ٹھیک ہے نا، 15 مارچ 2025 کو یہ مناظرہ ہوا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، تو اس میں عقیدہ مناظرہ، اس میں جو حوالے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق اہل سنت کے کتب میں ہیں، وہ ہم نے یہاں پہ پیش کیے تھے۔ جی سر۔ ہر وقت امام ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے، جی اب سر، ہمارے پاس ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے پھر کیا ہے؟ آپ کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام، مگر یہ کہ لوگ منع کریں نا، مگر یہ کہ لوگ اگر ان کو نہیں کرنے دیتے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہدایت کے لیے، لیکن مکے والے کی بدبختی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک وہ اپنی نبوت ظاہر نہیں کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے پہلے کئی سال اچھا، تھے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، سب مسلمانوں کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے کے متعلق یہ واضح بات ہے کہ وہ کئی سالوں تک اپنی نبوت، اپنی بعثت کا اظہار انہوں نے نہیں کیا، وہ چھپاتے تھے لوگوں سے، یعنی لوگ قرآن ان پہ نازل ہوتی تھی، وہی ان پہ نازل ہوتی تھی، لیکن اللہ کی جانب سے ان کو اجازت نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ یہ باتیں؟ نہیں یہ بات نہیں پتا۔ یہ بنی بتا، اور بھائی یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک وہ چپکے سے، یعنی مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، بعض افراد جن پہ بھروسہ ہوتا تھا ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، پھر کئی ایسے سال کے، ہی امام اب سن لیں بھائی، کئی سال کے بعد پھر ان کو اجازت ملی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اب آپ علی العلن، آپ جو ہے اعلانیہ طور پر اب آپ دعوت دے دیں، پھر انہوں نے اعلانیہ طور پہ دعوت دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پچھلے کئی سال تک وہ چھپاتے رہے، یعنی اپنی نبوت چھپاتے رہے لوگوں سے۔ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ دشمن ان کے بہت زیادہ تھے، خطرہ تھا، اس وجہ سے۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام اگر لوگ دیکھیں، یہ لوگوں کی بدبختی ہے، لوگ اگر بدبختی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین نہ کرنے دیں، تو یہ نبی کی وہ نبی کی مائک پہ ہاتھ نہ مارو، بار بار شور ہوتا ہے۔ تو وہ نبی اوکے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کیا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقصیر، قصور نہیں ہے، وہ کس کی قصور ہے؟ وہ لوگوں کی قصور ہے۔ تو ہر زمانے میں دیکھیں، اگر اللہ کی جانب سے امام نہیں ہے، اور صرف دیکھیں، اس بات کو ہم نے تو بہت واضح طور پہ پہلے بیان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کے لیے اگر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یعنی پیغمبر دنیا سے چلے گئے، قرآن جمع نہیں ہوا، سنت مدون نہیں ہوا، اور کوئی ہدایت کے لیے بھی کسی شخص کو معین نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حیرت سرگردانی میں خود مبتلا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم شخصیت آئے تھے، پورا انفارمیشن لے کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ کون سی باتیں ہیں، کون سا پروگرام ہے کہ اس پروگرام کے مطابق آپ چلیں تو وہ آپ کی زندگی جو ہے سعادت ملے گی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نہیں ہے، تو یہ پروگرام اس کو نہ لکھا گیا اور نہ کسی نے اس کو نوٹ کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوٹ کرایا نا، تو وہ چلے گئے، پھر لوگوں بھول گئے، بھائی صحابہ بھی بھول گئے، بعض جھوٹی احادیث بن گئی، اکثر احادیث ہم پہنچی بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ انفارمیشن لاس ہو گیا، انفارمیشن کا لاس ہونا یا دین کا لاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ دین بھیج دے، ہدایت کا ذریعہ کار بھیج دے، پھر اس کو حفاظت کے لیے کوئی طریقہ کار نہ بنائے۔ تو ہر زمانے کے لیے امام کی ضرورت اسی لیے ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے، کیوں نبی آئے تھے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ کتابیں لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، کتابیں میں جو باتیں اس میں سچی باتیں بھی ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک شخص کی ضرورت ہے جو ہمیشہ معصوم ہو، صحیح بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی ہمارے عصر میں امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، تو ہدایت کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے خود فرمایا کہ میرے غیبت میں تم احادیث اہل بیت علیہم السلام پر تم عمل کرو، ان کی روایات، ان کے احادیث پہ عمل کرو، اور ان کی غیبت ان کی اپنی چوائس کی وجہ سے نہیں، یہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے کہ سب اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ایک ہی بعد دیگر کسی پہ رحم نہیں کیا، امام علی علیہ السلام شہید، امام حسن علیہ السلام شہید، امام حسین
صلوات اللہ علیہ شہید، امام زین العابدین علیہ السلام شہید، ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ 12ویں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں بچاؤں گا، اس کو میں کسی کو قتل نہیں کرنے دوں گا۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا دی ہے اور ظالمین کے شر سے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے ڈائریکٹلی ہدایت لینا چاہے تو ان کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بالکل ان کو ڈائریکٹلی بھی امام علیہ الصلاۃ والسلام سے ہدایت مل جائے گا۔ جی سر۔ سر یہ اہل سنت کی کتابیں کیوں قابل قبول نہیں، جبکہ اس میں صحابہ کی مذمت والے واقعات بھی ہیں، ان کی تعریفیں بھی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ شیخین کا دور تھا، ان کی حکومت تھی، ان کی طاقت تھی، تو انہوں نے اپنے جھوٹے فضائل وغیرہ لکھوائے۔ اگر جھوٹے فضائل لکھوائے بھی تھے تو پھر وہ اپنی مذمت والی چیزیں کم از کم وہ اس میں نگلیکٹ کروا وہ دیتے، شیخین نے تو نہیں مائنس۔ لکھوائی ہیں نا، یہ کتابیں تو شیخین نے تو نہیں لکھوائی ہیں، یہ تو شیخین تو بہت پہلے تھے۔ دیکھیں وہ تو حدیث، اہل سنت کے ہاں حدیث کیسے نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث یہ لوگوں کی میموریز ہیں، لوگوں کے ریکلیکشنز ہیں۔ ریکلیکشن سمجھتے ہیں نا؟ لوگوں کے جی جی تاثرات ہیں۔ صحابہ دیکھیں، ابھی دیکھیں اس زمانے میں سب ان پڑھ تھے، صحابہ کے دور میں 99.99% ان پڑھ، تابعین کے زمانے میں بھی لوگ ان پڑھ تھے۔ اس طرح نہیں تھا کہ وہ کوئی مدرسہ تھا، وہاں پہ کوئی پرائمری اسکول تھا، لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ تو لوگ یہ صحابہ کے پاس بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ وہ سیمینار رکھ دیں، لوگوں کو سکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، یہ سیکھ لو ہم سے تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اس طرح نہیں تھا۔ وہ اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، بھائی کوئی واقعہ ان کو ذہن میں آ جاتا ہے، ہاں ہم فلاں زمانے میں فلان جگہ پہ تھے، تو یہ واقعہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں نے ان سے سنا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جو صحابی نہیں ہے، تابعین ہیں، انہوں نے ان سے سنا۔ پھر تابعین جب یہ بوڑھے ہو گئے، یہ بزرگ بنے، تو یہ بھی بیٹھتے تھے کہیں پہ، وہ مسجد وغیرہ میں لوگ آتے تھے ان کے پاس سننے کے لیے، یہ سناتے تھے بھائی کہ ہم جب جوان ہوتے تو وہی زید بن ارقم سے ملاقات ہوئی تھی، زید بن ارقم کہتے تھے کہ او سفر میں ہم نے دیکھا فلان شخص نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نسل ہے صحابہ کی، دوسری نسل ہے تابعین کی، یہ ریکلیکشن وہاں پہ منتقل ہو گئی۔ پھر اس سے اگلے والی نسل آئی، انہوں نے تابعین سے سنا، یہ چوتھی نسل، اس کے بعد پانچویں نسل، تو پانچویں چھٹی نسل میں جا کے یہ لکھنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیخین نے لکھوائی، شیخین نے نہیں لکھوائی ہیں، یہ باتیں معاشرے میں منتشر تھیں، یہ سپریڈ تھیں، یہ معاشرے میں یہ باتیں بیان کی جاتی تھی۔ مثلا مکے میں جاتے تھے، جو حضرات مکے والے تھے ان کے پاس واقعات ہوتے تھے، مدینے والے میں جو رہنے والے تابعین تھے ان کے پاس بعض واقعات ہوتے، کوفے والوں کے پاس، شام والوں کے پاس ہوتے تھے۔ تو یہ جن لوگوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، یہ مختلف شہروں میں گئے ہیں۔ مثلا یہ بخاری صاحب ہیں، یہ گئے تھے، فرض کریں وہاں پہ جاتے تھے، یہ بصرہ گئے ہیں، یہ کوفہ گئے ہیں، یہ بغداد گئے ہیں، یہ شام گئے ہیں، یہ مکہ گئے ہیں، مدینہ گئے ہیں، وہاں پہ یمن گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے احادیث کے بھائی کیا اس معاشرے میں، اس علاقے میں کون کون سی باتیں، کون سے تأثرات، میموریز، ریکلیکشنز، جو یادداشتیں ہیں 150-200 سال پہلے سے، وہ کون سی باتیں نقل ہوتی ہیں، تو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اس میں تو سب کا فلٹر کرنا تو بہت مشکل کام ہے، سمجھ میں آئی نا؟ سب باتوں کا فلٹر، لازمی باتیں، وہاں پہ جھوٹی باتیں بھی آئیں گی، جھوٹی افواہیں بھی آئیں گی اس میں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس میں سچ کوئی بات نقلی نہیں ہوگی۔ ٹروتھ کو، سچ بات کو پوری طرح چھپانا یہ ناممکن ہے، ٹروتھ کو ہر طرح سے، تاکہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر طرح سے اس کو چھپانا ناممکن ہے۔ آپ تاریخ کو مرکی بنا سکتے ہیں، تاریخ کو آپ اتنا غبار آلود بنا سکتے ہیں کہ اس میں مختلف کنٹراڈکٹری سٹوریز ہیں کہ آپ پڑھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ ٹروتھ کا کوئی وہاں پہ جھلک نہ ہو، یہ ناممکن کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ یہ واقعات جو نقل ہوئے تھے، تو اس میں تعصب کا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا کہ بخاری نے سب باتیں لکھی، بخاری کو اگر ایسی باتیں لگی وہاں پر کہ یہاں پہ صحابہ کی بہت واضح بے عزتی ہے، تو اس نے بالکل نقل نہیں کیا، اسی لیے تو بخاری کو وہ زیادہ عزت دیتے ہیں، مسلم نے بھی اسی طرح۔ تو لیکن ہر بات کو چھپانا یہ ناممکن چیز ہے۔ اوکے، مراجع کرام پر آپ اتنا تبرہ کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ فلسطین میں ایک مظلومین کی مدد کا کردار ادا کر رہے ہیں، جہاد کی وہ صورت میں دیکھیں کہہ لیں یا فلسطین تقویٰ۔ کا سب سے زیادہ حمایتی خود کافر ہیں بھائی،
اگر آپ دیکھیں نا ابھی فلسطین کا سب سے زیادہ حمایتی کون ہے؟ فلسطین کا سب سے زیادہ کافر حمایتی جو ہے، ہاں، آپ دیکھیں وہاں پہ، آپ لوگ یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مسلمان حمایت کر رہے ہیں یا شیعہ حمایت کر رہے ہیں. یہ شیعہ جو ہے نا، یہ صرف مشرق وسطیٰ میں ایک نعرہ بازی کے حد تک صحیح ہے، اور کچھ اسلحہ وغیرہ انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی ہیں، یہ حماس وغیرہ، ان کی وجہ سے کافی فلسطینیوں کی جو بربادی ہوئی، آپ کو پتہ ہے. یہ جو انہوں نے جو 7 اکتوبر کو کام کیے ہیں، اس کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی ہے یعنی. لیکن فلسطین کی اصل جو سپورٹر ہیں وہ مغرب میں ہے، یعنی امریکہ میں. فلسطین خود امریکہ، یعنی فی الحال ابھی آپ دیکھیں امریکہ جو ہے نا، عملی طور پر امریکی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کے ساتھ بالکل شریک ہے، شریک جرم ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. امریکہ کے پیسے سے ہو رہا ہے، امریکہ کے سپورٹ سے ہو رہا ہے، اور امریکہ کے حمایت سے ہو رہا ہے. وہاں پہ اسرائیل جو بھی کچھ کر رہا ہے نا، ایران کے ساتھ اگر حملہ کیا، لبنان پہ حملہ کیا، تو وہ سب امریکہ اس میں اس کے ساتھ ہے، یہ امریکی گورنمنٹ. لیکن اگر آپ امریکہ میڈیا پہ آ جائیں، امریکی عوام پہ آ جائیں، امریکی سوشل میڈیا پہ آ جائیں، تو عجیب غوغا ہے، عجیب غوغا ہے. یعنی بہت واضح اکثریت فلسطینیوں کے سپورٹ میں ہے. اور اسی طرح کینیڈا میں چلے جائیں، اسی طرح آپ یورپ میں چلے جائیں، فلسطینیوں کی اکثریت بہت ہے. تو فلسطینی کاز کی حمایتی تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پیچھے جو ہیں عرب اور مسلمان ہیں، عرب اور مسلمان، کیونکہ وہ قریب ہیں اور وہ بہت مدد کر سکتے ہیں. مصر کی اتنی بڑی فوج ہے، ترکی کی اتنی بڑی فوج ہے، سعودی عرب بالکل ساتھ ہے، تو یہ بہت کام کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر، اور یہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، ہم ان کی اگر کوئی مرجع اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں، لیکن اس کے اچھے کام کی ہم حمایت کریں گے نا. اگر کوئی مرجع کہتا ہے کہ بھئی فلان چیز غلط ہے اور میں اس کو صحیح کرنا چاہتا ہوں، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی باقی باتیں بھی صحیح ہیں. مرجعیت بذات خود، دیکھیں یہ ہم کسی ذاتی انا کی وجہ سے مرجعیت کے مخالف نہیں ہیں. میرے چینل پہ آپ چلے جائیں، پورا پلے لسٹ ہے، پتہ نہیں 40 کتنے پروگرامز ہے تقلید مرجعیت کے رد میں. یہ ایک بدعت ہے، ٹھیک ہے نا. فرض کریں کہ ایک بہت بڑا عالم گزرا یورپ میں، اس کا نام ہے لوتھر کنگ. لوتھر جو تھا ایک عیسائی عالم تھا، اس نے یہودیت کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی. اب ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے یہودیوں کی مخالفت کی، اس کی بہت کتاب، شاید میں اس کی حمایت کروں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں. لوتھر کی بہت ساری باتیں ہیں جو غلط ہیں، مانتے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. مراجع اگر کوئی صحیح کام انجام دیں تو بالکل وہ صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بقیہ باتیں ان کی صحیح ہیں. ان کی خود مرجعیت باطل ہے. میرا ایک پورا پلے لسٹ ہے بھائی، دیکھ لو اپنی سے. میں اور مسلمانوں، پاکستانیوں، تم کتنے سادہ ہوشی ہو. میں مرجعیت ولایت فقیہ کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کو مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. میرا ذاتی فائدہ اس میں ہے کہ میں مرجعیت کی تائید کروں. اگر میں مرجعیت کی تائید کروں گا تو میرے پاس کروڑوں کے حساب سے پیسے آئیں گے. میں کروڑ پتی بن جاتا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، کیونکہ عالم تشیع میں معذرت کے ساتھ عربی زبان میں میرے مناظرات، عربی زبان والے بھی مجھے بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ عربوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، یا فارسی زبان میں، اردو زبان، انگلش. دیکھیں جو باتیں میں کر سکتا ہوں، جو خدمت میں کر سکتا ہوں، دوسرے نہیں کر سکتے. یہ شیعہ مولوی حضرات، اگر میں ان کی بدعات پر خاموش رہتا تو یہ میں تو کروڑ پتی بنتا، میرے پاس کوئی پرابلم نہ ہوتا. لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل ہے نا. یہ تو اگر میں ان کی بدعت پہ خاموش رہوں تو یہ مجھ پہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی. آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں پورا پلے لسٹ ہے. ولایت فقیہ کیوں کفر ہے، مرجعیت کیوں کفر ہے. یہ دیکھیں، اگر کوئی شخص اس کا عقیدہ کافرانہ ہے، اس کے فتوے کافرانہ ہے، وہ فلسطینیوں کی حمایت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے، وہ کام اچھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دوسرے کام بھی اس کو ہم بھول جائیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. اور پھر شیعوں کے لیے فلسطین کی کاز کی اتنی اہمیت نہیں ہے. شیعوں کو یہ سمجھنا چاہیے، شیعہ جو ہے فلسطین کی نہ حمایت کر سکتے ہیں، نہ ابھی تک ان کا کوئی مؤثر. دیکھیں شیعوں کو بہت بڑکایا گیا ہے کہ فلسطین کاز کی حمایت کریں. اور لبنانی شیعہ جو اسرائیل کے پڑوسی ہیں، انہوں نے بہت قربانی دی ہے، برباد ہوئے، کئی دفعہ برباد ہوئے. ابھی جو ہے نا، ابھی 2024 میں اسرائیل نے بالکل تباہ کر دیا شیعہ علاقے. پاکستانیوں کو نہیں، پاکستانیوں کو کیا معلوم، ان کو کیا فکر ہے. اگر آپ کے شہر میں جو شیعہ علاقے ہیں، کراچی میں،
یہ اگر بالکل بمبارڈ ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جنوبی بیروت تباہ ہو چکا ہے، جنوب لبنان تباہ ہو چکا ہے، اور وہاں پہ بے شمار ایتام ہیں، بے شمار بیوائیں ہیں بیچارے۔ کس لیے؟ یہ فلسطین کاز کے لیے۔ دیکھیں میں ایک شیعہ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فلسطین دیکھیں مظلوم ہے، میں نہیں مانتا ہوں مظلوم ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی پرائمری کوئی حیاتی جنگ نہیں ہے۔ یہ کس کو لڑنا چاہیے؟ ترکی کو لڑنا چاہیے، یہ سعودی عرب کو لڑنا چاہیے، یہ مصر کو لڑنا، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے یہ اگر فلسطین آزاد بھی ہو جاتا ہے نا، اسرائیل کل ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ ایک عرب ملک بن جاتا ہے فلسطین، یہ شیعہ ملک نہیں ہوگا۔ جیسا اردن ایک ملک ہے نا، شیعہ دشمن ملک، یا مثلا تونس ایسا ایک عرب ملک ہے جو اہل سنت، اسی طرح ایک ملک بن جائے۔ یہ ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے اس میں۔ ہمارے لیے جو فائدے کی سب سے بڑی بات ہے وہ بقی ہے۔ ہمارے مقدس مقامات بقی، ائمہ طاہرین علیہ السلام 4 مزار ہیں وہاں پر، ہم وہاں پہ زیارت ممنوع ہے ہمارا۔ دیکھیں یہ شیعہ علماء کی بے غیرتی ہے، یہ شیعہ مراجع کی بے غیرتی، تو ان کے دین سے غداری ہے کہ بالکل بھول گئے ہماری لڑائی کو، کہ وہاں پر کوئی نہ نام اٹھاتا، کچھ کو کہتا بھی نہیں، وہاں پہ مزار کو سنسار کر دیا بھائی۔ مزار کو 100 سال سے سنسار کیا، کوئی نام لینے والا ہے کہ دوبارہ بنایا جائے۔ شیعہ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے بھائی کتنی ذلت ہے شیعوں کے، جو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایک پورا کمانڈو فورس کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اللہ کی قسم، بقی میں ہر سال آپ جاتے ہیں، اگلے سال سے زیادہ سیکورٹی سخت ہوتی ہے شیعوں کے خلاف۔ پورا کمانڈو فورس سعودی عرب کے سیکورٹی فورسز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، بالکل پورا لیس ہوتا ہے لوہے سے، اور اتنے اسلحہ ہوتا ہے ان کے پاس، ڈنڈے ہوتے ہیں، الیکٹرانک بٹانز ہوتے ہیں۔ کوئی شیعہ سانس لے لے، مار مار کے اس کا نکال لیتے ہیں، دم نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قبہ ہو سکتا ہے، گنبد خضرا ہو سکتا ہے، تو اس کے بیٹے کا بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ کس جرم میں تم نے خراب کیا؟ وہابی اگر آ جائیں شریعت پہ بات کریں، آپ اپنی خدا پہ بات کریں کہ آپ کے خدا، آپ توحید کہتے ہو نا، تمہارا خدا کون ہے، ہم بات کرتے ہیں، آ جاؤ۔ تو یہ شیعہ علماء بہت ہی گندے ہیں، یعنی ان کی گندگی، ان کی غلاظت کو دیکھ کر ہمیں الٹی آتی ہے۔ یعنی میں کیا عرض کروں، ہمارا درد بہت زیادہ، اور سب جب ایک چیز، جب مچھلی کا سر جب سڑ جائے نا، تو پورا باقی مچھلی بھی سڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو شیعہ علماء کا جو اوپر سے سڑا ہوا ہے، ان کے ان کے مراجع خود یہ مرجعیت کا مقام کفر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعہ مراجع جو چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں، یہ تو ان کے مرید ہیں، یہ بیچارے ان سے کیا توقع کریں گے آپ؟ ولایت فقیہ یہ ایک باطل عقیدہ، تو لہٰذا یہاں پہ اگر ہم مرجعیت یا ولایت فقیہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ شرعی دلائل کے روح سے ہے کہ یہ باطل چیز ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں غلط ہوں، تو بسم اللہ، آپ آزما کر دیکھو شیعہ علماء کہاں ہیں کہ آ کر ہم سے گفتگو کریں ولایت فقیہ پر یا مرجعیت پر۔ جی سر۔ سر ایک بات ہے، جیسے میرا 1 سال میں ایکسٹریم اہل حدیث اسکول آف تھاٹ میں رہا ہوں، وہاں بھی ہر کسی کو مشرک اور کافر کہا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں نے آپ کو ذرا آبزرو کیا، میں اسٹریٹلی بتا رہا ہوں، آپ بھی سب کی تکفیر کر رہے ہیں، سب کی۔ یہ غلط نہیں ہے کیا؟ خوارج کی اور طرح۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ اور بھائی اگر ہم کہتے ہیں کہ فلان چیز کفر ہے، اس کے ساتھ آیے بھی دکھاتے ہیں نا، وہ تو نہیں کہتے کہ ایسے کافر ہے۔ اگر وہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت نہ مانے، تو اس کو میں کیا کہہ دوں یہ مسلمان ہے، یہ بہت بہترین مومن ہے۔ وہ اگر مسلمان دیکھیں مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور وہ مختلف فرقے ان کی ضلالت اتنی ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ صحیح۔ یہ قادیانیوں کے ساتھ آپ کی اتنی سختی کیوں ہوتی ہے ان کے ڈیبیٹس میں؟ آپ کچھ اوور روڈ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ روٹ نہیں، انہوں نے خود آئے ہیں ادھر، گالی دیا ان لوگوں نے، میں نے ان کو وہ کیا بولا؟ جہالت ہے ان کے اندر، لیکن سر آپ ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کیا کریں۔ وہ ایکسپٹ دین آلموسٹ ایکسپٹ کرنے کے اینڈ پہ ہوتے ہیں۔ جب وہ گالی دیتے ہیں بھائی، تو ہم بڑے پن کا مناظر کریں گے نا؟ وہ کہاں آتے ہیں قادیانی حضرات؟ آتے ہی نہیں ہیں۔ پر وہ آپ لے اپنے کر دجال کو تو آئے علیہ السلام کہیں گے، ہم تو لعنت ہی بھیجتے ہیں ان کے ہم دجال پر، اس کے کاذب نبی پر۔
لیکن جی میں دیکھتا ہوں کہ آپ اتنے وہ پاکستانی مولویوں کی طرح سخت ہو اور جاتے ہیں دیکھیں نا کہ وہ کہتا ہے دیکھیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ گفتگو نہیں کرتے نا، کہتے ہیں اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، صرف ان کو علیہ السلام کہیں گے، تو ٹھیک ہے نا، علیہ السلام نہ بولا کرو نا، اگر بات نہیں ٹھیک کر سکتے ان پہ ان کا نام لے لو، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بولا، اگر اس نے بولا علیہ السلام تو ہم بھی لعنت کریں گے نا، اسی وقت لعنت کریں ہاں وہ بھی کوآپریٹ نہیں گے۔ ہاں کرتے آگے، بالکل، وہ ٹھیک ہے. اگر وہ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ہم بھی لعنت کہہ سکتے ہیں نا، ہم یہ تو کوئی اگر وہ نہ کہیں ہم بھی نہیں کہیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا، ختم بات۔ ساری ساری بات ایمان کی ہے، ٹھیک ہے. میری برات کی وجہ اہل سنت سے بیسک چیزیں یہی ہوئی ہیں سر. والدین کو کافر کہا جاتا ہے، چچا کو کافر، اور باقی ان کے نزدیک کوئی بھی امام بن جائے تو وہ دین میں ترمیم کر سکتا ہے، چینجنگ کر سکتا ہے. یہ میری 3 چیزیں تھی جو ریولٹ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے میں ریولٹ ہوا، اور یہ سفر میرا اس طرف آپ کی طرف آیا ہے. بہرحال میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں آخری سوال پہ. یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو کامل کامل تو نہیں سمجھتے نا خدا کا، کہ حالانکہ یہ آخری دیکھیں کلام ہے خدا کا، دیکھیں اس کا. دیکھیں دیکھیں یہ قرآن مجید سے پہلے بھی کتب آئی ہیں، قرآن مجید پہلا کتاب نہیں اللہ کا، تورات بھی اللہ کا ہاں جی. کتاب ہے، انجیل بھی کتاب ہے، امتوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ چینج کیے نا، ہوں، یہ تو قرآن میں ہے ہوں، کہ انہوں نے چینج کیا۔ اب قرآن مجید کے متعلق اکثر مسلمان، چاہے شیعہ چاہے جماعت اہل سنت، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئی، کوئی چیز لاس نہیں ہوا ہے۔ اب ان سے ہوں، پوچھیں کہ چلیں قرآن کامل ہے، سنت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ سنت میں لاس ہے، سنت جو ہے مفقود ہوئی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ سنت کا 1000واں حصہ بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ 23 سال رسول ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے ہیں، باتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، دعائیں پڑھی ہیں، نصیحتیں کی ہیں، چلیں پھریں اعمال، وہ تو اس میں سے 1000واں حصہ بھی نقل نہیں ہوئی نا۔ سنت کا لاس تو بہت ہوں، واضح ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کوئی ہوں، سن رہے ہیں؟ ہوں، جی جی. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر سنت لاس ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انفارمیشن، وہ ہدایت جو اللہ نے بھیجا وہ لاس ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے لاس ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے، آپ جو کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر کی تو بات نہیں کر رہے، الفاظ کی بات کر رہا ہے نا۔ الفاظ کہتے ہیں الفاظ کامل، ہوں، تفسیر کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کی تفسیر فرماتے تھے، وہ تفسیر کہاں ہے؟ ہوں، 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 وَيُعَلِّمُهُمُ ہوں. الْكِتَابَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ بھائی وہ جب قرآن کے سناتے تھے، مطالب سمجھاتے تھے، تفسیر سناتے تھے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو سب لاس ہے نا۔ یعنی قرآن کا میننگ، معصوم میننگ، قرآن کی معصوم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خطا کی وہ مسلمانوں نے کھو دیا، ختم ہے جی، نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں سر الفاظ ہے، آپ چلیں الفاظ ہیں، الفاظ اگر ہیں اس میں سے کتنے محکم ہیں کتنے متشابہ ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اکثر قرآن کریم متشابہ ہے، خود قرآن کہہ رہے ہیں ہوں، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیت محکم ہے، وَأُخَرُ متشابہات، باقی سب متشابہ ہے۔ یعنی جو قرآن کے پاس آپ کہتے ہیں الفاظ بچے ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ اکثر جو ہیں کیا ہیں؟ یہ متشابہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے مطلب اصلی مطلب کسی کو نہیں معلوم، متشابہ ہے۔ اچھا کسی کو نہیں معلوم، تو وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی وہ کہاں گئی؟ وہ جی لاس ہو گئی، ختم ہے، مفقود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں مسلمانوں سے اگر آپ پوچھیں، دین صرف قرآن تو نہیں ہے نا، دین قرآن اور سنت ہے، اور قرآن کی تفسیر ہوں، اور معانی بھی قرآن کا جز ہے، وہ سب کہاں ہیں؟ ہوں، لاس 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 لاس، صرف الفاظ بچے۔ اچھا الفاظ پہ آتے ہیں، اب کیا دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے؟ صحابہ تو سب کا قول یہی ہے کہ قرآن ناقص ہے، صحابہ کا ایک حدیث نہیں ہے ولو ضعیف کہ قرآن سب کامل ہے، وہ ان کے الفاظ ہیں قرآن ناقص ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو push it under the rug، اس کو فرش کے نیچے اس کی دبا دو، دلائل، چھپا دو۔ ہم؟ اس کے ایویڈنس اتھینٹک مل جائیں گے کہ وہ صحابہ کئی. بہت زیادہ بڑی پڑی ہیں کتابیں اہل سنت کی کتب میں، وہ عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس، عائشہ اور حفصہ، عمر بن الخطاب، اتنے باتیں، وہ پورا لسٹ ہے بھائی، کہ ایک نے نہیں بولا قرآن کامل ہے، سب کہتے ہیں قرآن کی آیت کھو گئی ہیں، ختم ہو گئی، لاس ہو گئی، اکثر لاس ہو گیا۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے بھائی؟ وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹے تھے، یہ کہتے ہیں وہ منسوخ التلاوہ ہے، وہ اس میں ایک بھی نہیں کہتا کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاپیز اچھا ہوں گی سر، کاپیز ہو سکتی ہیں کاپیز. نہیں، قرآن لاس ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں، قرآن تو لاس تو نہیں ہوتا بھائی۔ ابھی یہ نسخہ دیکھیں، میرے گھر میں ایک نسخہ ہے قرآن کا، یہ سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرے آفس میں۔ اب جو ہے آپ کے گھر بھی ہے نا، سب کے گھر، آپ کے گھر پاکستان کا چھپا ہوا ہے یا انڈیا کا چھپا ہوا ہے، اگر یہ فرض کریں یہ نسخہ جو ہے لاس ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے،
دریا میں گر جاتا ہے، کہیں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرانا ہو جاتا ہے، ہم دفن کر لیتے ہیں فرض کریں، تو اس سے کیا ہو، قرآن کاپیز اگر لاس ہو جائے تو قرآن تو لاس نہیں ہوتا نا، کاپیز کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآنی آیات کی تو لاس کی کہتے بات ہو رہی ہے کہ یہ لاس ہو گئی ہیں، یعنی گم ہو گئی ہیں ہمیشہ کے لیے، تو پھر یہ کیا جھوٹ کہہ رہتے ہیں؟ جواب دے دو، ہمیں سمجھا دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں ہے قرآن کامل ہے، صحابہ کی ایک حدیث نہیں ہے قرآن کامل، صحابہ کی بہت ساری احادیث ہے قرآن ناقص ہے، اچھا قرآن کی کامل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ صرف ایک آیت، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے بھائی، یہ آیا محکم نہیں ہے، متشابہ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی یہ سری نہیں ہے کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، کہ اللہ اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں تھیں وہ اس میں لاس ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی مداخلت نہیں فرمایا، اور پھر جب ہم جمع قرآن کے طریق پہ آ جاتے ہیں نا، جیسے ابو بکر کے زمانے میں زید بن ثابت نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی، تو وہ تو واضح طور پہ وہ کوئی علمی طریقہ نہیں تھا، وہ ایسا طریقہ ہے کہ اس پہ کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی لاس وارد نہیں ہو، جیسے اس نے خود طریقہ بتا دیا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، کہ چلیں میں وہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن سے وہ ایویڈنس میں بھول گیا۔ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ لاسٹ ہے میرا، آپ لاسٹ ہے، دوسرے کو جانے لینے دو بھائی، ٹھیک ہے نا، اوکے۔ میں نے کہ یہ ہمارے آئمہ کتنے اماموں نے شیخین کی مذمت کی ہے یا کافر ان کو کہا ہے تقریباً یا سب نے بالاجماع۔ اوکے، بس میں چلتا ہوں، ان دو چیزوں کے ایویڈنس مجھے واٹس ایپ پہ کروا دیں۔ جی سر، آپ شیعہ لڑکوں سے پوچھیں، آپ کو مل جائے گا، وہ کوئی مشکل نہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں بہت۔ پاکستان میں میرا آخری شکوہ میں لیو کر رہا ہوں، پاکستان میں سر چاہے سنی اسکالر ہو چاہے شیعہ اسکالر ہو، میں ان سے تنگ آ اسکالر کو گولی ماریں، اسکالر کو کیا ہے، اسکالر کو چھوڑیں، اسلام کی ساری شرارت اسکالرز کی وجہ، مولویوں کی وجہ سے، اوکے، مولوی یعنی شر۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، میرے عزیز۔